अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक होलनाक और इबरतनाक कहानी। अस्फहान उसे देखकर जितना खुश था वो उतनी ही दिल गिरफ्ता और उदास थी। आज पूरे 6 साल बाद वो आमने सामने थे। कहने को 6 साल, मगर एक तवील दुख भरा अरसा जिसने हमरा को सिर्फ आंसू ही दिए थे। वो लाख कोशिशों के बावजूद अस्फहान को भूल ना पाई थी। इस वक्त दोनों शॉपिंग मॉल के फूड कोर्ट में आमने सामने बैठे थे। अस्फहान पहले जैसा ही था, बल्कि थोड़ा कमज़ोर हो गया था, जबकि हमरा पहले जैसी ही थी, खूबसूरत और दिलकश। बस जो आंखें मुस्कुराती रहा करती थीं, अब वहाँ खामोशी और उदासी की गहरी छाप थी। अस्फहान खामोशी ही से उसे देखता गया। हमरा कैसी हो? ठीक हूँ, और तुम्हारे बगैर कैसी हो सकती थी मैं? जानता हूँ मैंने जो किया तुम जानती हो, तुम्हारी रजामंदी से किया था। हाँ, तो मैंने कब गिला किया तुमसे? जानती हो हमरा, इन 6 सालों में क्या क्या बदल गया। तुमने तो पलट कर कभी मेरी खबर भी ना ली। आखिर वो गिला कर ही क्या करती तुमसे राब्ता करके अस्फहान? तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और जो आ गया था। मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहती थी और ना ही किसी का सब्र आजमाना चाहती थी। वो भी कब मेरा साथ निभा सकी हमरा? अस्फहान एकदम ही उदास हो गया। क्या मतलब? हाँ हमरा, नवीन और मेरा साथ महज 4 साल रहा। वो भी मुझे छोड़ गई, एक बेटे का तोहफा देकर। कहाँ चली गई नवीन? हमरा, वो दूसरी बार माँ बनने जा रही थी। सब कुछ ठीक था, मगर 8वें महीने में उसका ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया कि लाख डॉक्टर्स की कोशिशों के वो ना बच पाई, और ना ही मेरा बच्चा। ओह, आई एम सॉरी अस्फहान, मुझे कतई अंदाज़ा न था कि तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है। उसने अपना हाथ अस्फहान के हाथ पर रख दिया। इट्स ओके हमरा, ये सब ऐसे ही होना लिखा था। और तुम कैसी हो हमरा? आई होप कि तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होगी। नहीं अस्फहान, मैं ये नहीं कर सकी। मैं तुम्हारी जगह किसी और को कभी नहीं दे सकी। और फिर चंद ही मुलाकातों में हमरा और अस्फहान ने फिर से एक होने का फैसला कर लिया। अस्फहान की वालिदा अब खामोश थीं। शायद यही तकदीर का फैसला था कि हमरा ने ही अस्फहान की ज़िंदगी की साथी बनना था। 5 साला हन्नान बहुत समझदार और प्यारा बच्चा था। वो जल्द ही हमरा से घुल मिल गया। नवीन अस्फहान की खालाजाद थी, जिसको बहुत ज़िद और हठधर्मी से अस्फहान की अम्मी ने अस्फहान की ज़िंदगी में शामिल किया था। मगर ये दोनों की किस्मत में ही ना था कि ज़िंदगी गुजार पाते। वो हमरा और अस्फहान को साथ देकर अब खुश थीं। हालांकि अस्फहान की अम्मी नवेरा खातून ने ही हमरा को अपनी बहू बनाने से इनकार किया था। जब अस्फहान ने अपनी माँ नवेरा खातून से हमरा को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। हमरा और अस्फहान की शादी के बाद हमरा ने निहायत उम्दगी और सलीके से उन तमाम की ज़िंदगियों को संभाल लिया था। अलबत्ता कोई था जो अब भी हमरा को इस जगह मिसफिट समझ रहा था। वो थी नवीन की माँ ज़ैफ़न खातून। बज़ाहिर तो भांजे की ज़िंदगी संवर जाने पर उन्होंने उसे खूब दुआएं दी थीं, मगर अंदर ही अंदर वो जैसे अंगारों पर लौट रही थीं। कमरे में नीम अंधेरा था। एक आमिल सर झुकाए उनकी बातें सुन रहा था। क्या बताऊं शाहजी, वो तो डाइन है, डाइन। वो अस्फहान से पहले ही शादी करना चाहती थी, इसीलिए मेरी बेटी नवीन को उसकी नज़र और हाय खा गई। ज़ैफ़न खातून रो रही थी। तुम अब क्या चाहती हो? पहले भी तुम्हारे कहने पर मैंने तुम्हारी बहन का दिल इस लड़की हमरा के खिलाफ किया था। अब क्या चाहती हो तुम? बस शाहजी, इस बार कुछ ऐसा कर दें कि आपा इस लड़की को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दें। मैं अपने नवासे से बहुत प्यार करती हूँ। भला बताएं, जो मोहब्बत मेरे नवासे को उसकी सगी खाला दे सकती है, वो कोई गैर लड़की तो नहीं दे सकेगी ना? अच्छा, तो ये बात है, अब तुम अपनी दूसरी बेटी को इस घर की बहू बनाना चाहती हो? जी शाह बाबा, मैं अपनी बेटी निमरा को अस्फहान की बीवी बनाना चाहती हूँ। वही तो है जो अपने भांजे को माऊ जैसा प्यार देगी। शाहजी, मैं आपके लिए नजराना लाई हूँ। जी जी बिल्कुल। ज़ैफ़न खातून ने 5000 के कई नोट पर्स से निकालकर तख्त पर रख दिए। एक अचटती नज़र नोटों पर डालकर शाहजी ने आंखें बंद कर लीं। इस बार बहुत टेढ़ा मसला लेकर आई हो तुम, पर मेरा आसरा तो आप ही हैं शाह बाबा। वो तो अब कुफर की हद तक पहुँच चुकी थी।
ٹھیک، پر اس بار بڑا مشکل کام لے آئی ہو، مگر میری مرید ہو، خالی ہاتھ واپس کر دینا میری توہین ہے۔ آپ بتائیں شاہ جی کیا کرنا ہے مجھے؟ وہ بے صبری سے بولی۔ مجھے ایسی عورت کا خون چاہیے جو امید سے ہو، اور کوئی ایسا زیور لا کر دو جو وہ لڑکی ہمراہ ہر وقت پہنے رکھے۔ زیفن خاتون کے چہرے پر پریشانی چھلکنے لگی۔ زیور تو میں لے آؤں گی اور وہ اسے تحفے کے طور پر دے دوں گی، البتہ ایسی کوئی عورت۔ سوچو سوچو، کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ شاہ جی نے اس کی سوچ کو تحریک دی۔ اب تم جاؤ اور انتظام ہو جائے تو آ جانا، مجھے اور لوگوں کو بھی دیکھنا ہے۔ جی شاہ جی۔ وہ عقیدت سے اس کے ہاتھ چومتی الٹے پاؤں واپس نکل گئیں۔ او میرے خدا، یقین نہیں آ رہا کہ میرے گھر میں پھر سے خوشیاں لوٹ آئی ہیں۔ میں بہت خوش ہوں بیٹا۔ اصفہان کی امی نے شرماتی ہوئی ہمراہ کو گلے سے لگا لیا۔ اصفہان نے اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ پھر کچھ دن سے ہمراہ کی طبیعت کچھ خراب سی تھی، اور آج ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد انہیں والدین بننے کی خوشخبری دے ڈالی تھی۔ اصفہان واپسی میں بہت سارے فروٹس اور چاکلیٹ سے لدا پھدا واپس آیا۔ حسب توقع اس کی امی بھی بہت خوش تھیں۔ بس ہمراہ اپنا خیال رکھو بیٹی، احتیاط کرو، گھر کے کاموں کی فکر نہ کرنا، میں اور کام والی رشیدہ مل کر دیکھ لیا کریں گے۔ ارے ماما بابا، آپ لوگ آ گئے؟ میں کب سے بور ہو رہا تھا۔ حنان کمرے سے نکل کر بھاگتا ہوا ان کی طرف آ گیا۔ جی میری جان۔ ہمراہ نے اسے محبت سے گود میں اٹھا لیا اور چٹا چٹ اس کے پھولے گالوں کو چومنا شروع کر دیا۔ بس میرے پاس آ جاؤ دادی کی جان۔ نویرہ خاتون نے حنان کو اس سے لے لیا۔ بیٹا ہمراہ، تم ذرا احتیاط کرنا، اب یوں اسے گود میں اٹھائے مت رکھو۔ ارے امی کچھ نہیں ہوتا، یہ تو میرا بڑا پیارا بیٹا ہے نا۔ نہیں بیٹی، فی الحال تمہیں احتیاط کی ضرورت ہے۔ لمحہ بھر کو نویرہ خاتون کی نگاہوں کے سامنے کچھ عرصہ پہلے کا منظر لہرا سا گیا۔ اصفہان نے پل بھر میں ان کی بدلتی کیفیت کو محسوس کر لیا۔ ہاں ہمراہ پلیز، کچھ عرصے ہی کی تو بات ہے، پھر شوق سے اٹھائے پھرنا اپنے لختے جگر کو۔ اوکے بابا، ہمراہ نے لاپرواہی سے چاکلیٹ کھاتے ہوئے جواب دیا۔ کیا بتاؤں زیفن، میں کتنی خوش ہوں۔ اللہ خیر سے میری ہمراہ کو فارغ کر دے، پتہ نہیں کتنی منتیں مان رکھی ہیں میں نے۔ نویرہ خاتون اپنی بہن زیفن سے محو گفتگو تھیں، اور ادھر زیفن خاتون کے سینے پر گویا سانپ لوٹ رہے تھے۔ ہاں ہاں آپا، سب خیر ہوگی، چکر لگاؤں گی جلد آپ کی طرف، اور ہمراہ کے لیے تحفہ بھی لاؤں گی۔ ارے نہیں زیفن، ان سب کی ضرورت نہیں۔ نہیں آپا، یہ تو اس کا حق ہے، اور بتائیں حنان تو ٹھیک ہے نا؟ ہمراہ اس کا خیال تو رکھتی ہے نا؟ ارے ایسا ویسا خیال، لاڈلا ہے وہ ہمراہ کا، دن رات اس کا سایہ بنا گھومتا ہے۔ بس آپا، مجھے تو حنان کا بڑا خیال رہتا ہے۔ آج اپنی اولاد نہیں تو ساری ممتا اس پر نچھاور کرتی ہے، کل کو اگر بدل گئی تو بچہ رل جائے گا نا۔ ارے نہیں، بالکل نہیں، میں نے اس کی آنکھوں میں ممتا ہی ممتا دیکھی ہے حنان کے لیے، وہ ہمیشہ ایسی ہی رہے گی، ہیرا ہے میری بہو تو۔ وہ فخر سے بولی تو زیفن خاتون لمحہ بھر کو خاموش رہ گئی۔ ارے یہ شور کیسا ہے نمرا بیٹی؟ زیفن خاتون کی آنکھ کچن میں سے آتی آوازوں پر کھلی۔ امی جلدی سے آئیں، شبانہ کچن دھوتے ہوئے گر گئی ہے، کافی چوٹ لگ گئی ہے اسے۔ نمرا کی گھبرائی ہوئی آواز پر وہ لپک کر کچن میں پہنچی۔ شبانہ نے پاؤں شیلف پر رکھا۔ باجی میں گری تو میرے ہاتھ سے نائف سٹینڈ بھی گر گیا تھا، پاؤں پر لمبا کٹ لگا تھا جس سے بھل بھل خون بہہ رہا تھا۔ ایک دم ان کے دماغ میں کچھ آیا تو اسے سنبھال کر لاؤنج میں لے آئیں۔ نمرا، میں بینڈیج لے کر آتی ہوں۔ وہ لپک جھپک کر کمرے میں جا گھسی۔ بظاہر کام والی شبانہ کی پٹی کرتے کرتے انہوں نے نہایت ہوشیاری سے اس کا خون اپنے ہاتھ میں پہنے سونے کے کڑے پر لگا لیا۔ یہ خبر انہیں کچھ دن قبل ہی ملی تھی کہ کام کرنے والی شبانہ بھی امید سے ہے۔ زیفن خوشی خوشی بہن کے گھر چلی آئیں، عامل شاہ جی سے کڑے پر کام کروا کر آئی تھیں۔ بس یہ کسی طرح ہمراہ کے ہاتھوں میں اب جانا تھا۔ مٹھائی سے لدی بہن کو آتے دیکھ کر نویرہ خاتون کے سینے پر دھرا ندامت کا بوجھ آپ ہی آپ سرک گیا۔ بہن ان کی خوشی میں خوش تھی، اس سوچ نے انہیں نہال کر دیا۔ ہمراہ بیٹا ادھر آؤ۔ انہوں نے کھلتی ہوئی ہمراہ کو اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ یہ میری طرف سے تمہاری شادی اور آنے والے تحفے کا تحفہ ہے، انکار مت کرنا۔ مگر خالہ، یہ تو بہت قیمتی ہے۔ ہاں مگر تم سے زیادہ تو نہیں نا، تم میری نواسے کی اب ماں ہو تو میری بھی بیٹی ہی ہوئی نا۔ لے لو بیٹا، محبت سے دیے گئے تحفے کو انکار نہیں کرتے۔ نویرہ خاتون ہر بات سے بے خبر محبت سے چوڑ لہجے میں بولی۔ ہمراہ نے جھجکتے ہوئے کڑا ہاتھ میں پہن لیا۔ ماشاءاللہ، بہت جچ رہا ہے، جیسے تمہارے لیے ہی بنا ہو۔
زیفن خاتون نے فرط مسرت سے ہمرا کو چوم لیا، لیکن دل میں نفرت ہی نفرت بھری تھی۔ بس اب میں یہ کبھی تمہارے ہاتھ سے اترا نہ دیکھوں بیٹا۔ اس واقعے سے تیسرے دن کی رات ہمرا کی آنکھ اچانک کھل گئی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی لیمپ کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اے سی کی ٹھنڈک نے ماحول کو کافی خوشگوار بنا رکھا تھا، مگر کچھ غیر معمولی سا احساس تھا۔ اصفہان کی طرف اس کی پشت تھی۔ عجیب سا تناؤ اور خوف اسے گھیرے ہوئے تھا۔ ہمرا نے دھیرے سے کروٹ بدلی اور لمحے بھر میں اس کی چیخیں ہر طرف گونجنے لگیں۔ ایک مردہ اس کے پہلو میں پڑا تھا سیدھا۔ کافور کی بو سے اس کی سانسیں رکنے لگیں۔ ہمرا کیا ہوا؟ وہ اس سے زیادہ ہمرا نہ بول پائی اور بے ہوش ہو گئی۔ پل ہی میں سب لوگ اس کے آس پاس تھے۔ یا اللہ، کس کی نظر لگ گئی میری خوشیوں کو؟ نویرہ خاتون روتے ہوئے اسے دم کر رہی تھی، اور پھر یہ سلسلہ چل ہی پڑا۔ ہمرا کو ہر دم گھر میں مردے نظر آتے رہتے۔ وہ کچھ ہی دنوں میں جیسے جھٹک کر رہ گئی تھی۔ نویرہ خاتون، اصفہان سب بہت پریشان تھے۔ ہمرا کو تو لمحہ بھر بھی تنہا نہ چھوڑا جاتا تھا، مگر اب یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ہمرا کو دورے پڑنے لگے، ہاتھ پاؤں مڑ جاتے، منہ سے جھاگ آنے لگتا، اور ایک دن اسی حالت میں اس کا بچہ ضائع ہو گیا۔ ایک قیامت تھی جو ان پر ٹوٹ پڑی۔ اصفہان بچوں کی طرح رو پڑا۔ امی، یہ میری کسی گناہ کی سزا ہے۔ میرے نصیب میں اب کوئی خوشی نہیں بچی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹا، تم ہمرا پر دھیان دو۔ یہ تو اس کی پہلی خوشی تھی۔ ہمرا اپنے ہوش و حواس میں کب تھی جو اسے یہ احساس ہوتا کہ وہ اپنی زندگی کی پہلی خوشی سے محروم ہو گئی ہے۔ وہ دن تو دن، رات میں بھی کمرے کی تمام لائٹس آن کیے رکھتی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ موت کی طرف بڑھ رہی ہو۔ اس تھوڑے سے عرصے میں اس کی تمام تر خوبصورتی ختم ہو چکی تھی، ہڈیوں کا پنجر بن گئی تھی۔ اس تمام صورتحال سے اگر کوئی خوش تھا تو وہ زیفن خاتون تھی۔ اصفہان ہمرا کو شہر کے تمام بڑے اور اچھے ڈاکٹرز کو دکھا چکا تھا، مگر اس کا علاج لا علاج بن چکا تھا۔ مجھے چھوڑ دو اصفہان۔ ایک ڈاکٹر کے پاس سے واپس گھر آتے ہوئے ہمرا نے اصفہان سے کہا، کیا مطلب تمہارا؟ میں نے تمہاری زندگی مزید عذاب بنا دی ہے اصفہان۔ مجھے مار دو یا کسی لاوارث سینٹر میں چھوڑاؤ تو میرا کیا ہمرا؟ میں کیسے جیوں گا تمہارے بنا؟ تم میری زندگی ہو، تم میرے ساتھ ہو، میرے پاس ہو۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ یہ وقت گزر جائے گا، کٹ جائے گا، اللہ پاک کی کوئی آزمائش ہی ہوگی۔ وہ اسے پیار سے سمجھا رہا تھا، تبھی ایک فقیر ان کے پاس چلا آیا۔ دے اس کے نام پر جو سب سے محبت کرنے والا ہے۔ یہ لو بابا، بس میری بیوی، میری زندگی کے لیے دعا کرو۔ لمحہ بھر کے لیے فقیر نے ہمرا پر نظر ڈالی۔ تیری زندگی کی زندگی داؤ پر لگا دی ہے تیرے کسی اپنے نے۔ یہ نہیں بچے گی، وہ اسے ختم کر دے گی، وہ تیری زندگی بدل دے گی۔ اصفہان نے چونک کر اسے دیکھا۔ تبھی لمحہ بھر میں ہمرا کے چہرے پر جیسے پورے جسم کا خون جمع ہو گیا۔ دفع ہو جا یہاں سے، وہ غرائی، ورنہ میرے ہاتھوں تو بھی ختم ہو جائے گا۔ فقیر نے زوردار قہقہا لگایا۔ اس سڑک سے پار جھگیاں ہیں، میں وہیں رہتا ہوں، کیا پتہ تمہیں کبھی میرے پاس آنا ہی پڑے۔ وہ اصفہان کو کہتا ہوا آگے چلا گیا۔ اصفہان نے کچھ سوچتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ہمرا بیڈ پر دوائیوں کے زیر اثر بے خبر سو رہی تھی۔ اصفہان نے آج ہونے والا واقعہ نویرہ خاتون کو سنایا۔ وہ دونوں اس وقت اصفہان اور ہمرا کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حنان ہمرا کے ساتھ لگا سو رہا تھا، ایک ٹانگ ہمرا کے اوپر رکھے وہ بے خبر تھا۔ ان سارے حالات میں ہمرا اور حنان کی آپسی محبت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، بلکہ ہمرا اسے اور محبت کرنے لگی تھی۔ نویرہ خاتون پرسوچ نگاہوں سے ہمرا کو دیکھ رہی تھی۔ اصفہان، مجھے بھی یہ کوئی اور ہی معاملہ لگتا ہے، ایک دم سے یہ سب کیسے ہو گیا؟ یقیناً اس فقیر نے جو کہا اس میں کچھ تو حقیقت ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہوگا امی؟ پریشان مت ہو بیٹا، یہ مشکلات تو عارضی ہیں، یقیناً ہمارا رب کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا۔ تم ایک کام کرو، دوبارہ اسی جگہ جاؤ، اسے ڈھونڈو، کیا پتہ وہ فقیر ہماری کچھ مدد کر ہی دے۔ اصفہان بہت مشکلوں سے اس فقیر کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچا۔ وہاں بہت ساری جھگیاں تھیں۔ پوچھتا پچھاتا وہ اس جھگی تک پہنچا جو اس فقیر کی تھی۔ فقیر وہاں بیٹھا سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھا رہا تھا۔ اصفہان کو دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگا، آ گئی تم، آؤ آؤ بیٹا، کھانا کھاؤ میرے ساتھ۔ اصفہان خاموشی سے اس کے سامنے جا بیٹھا اور کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ ارے کھاؤ تو، اس نے شفقت سے روٹی کا ٹکڑا اس کی طرف بڑھایا۔ اصفہان پھر منع کرنا چاہتا تھا، مگر کچھ سوچ کر روٹی تھام لی۔ فقیر نے پانی کا پیالہ اس کی طرف بڑھا دیا۔
وہ چپ چاپ روٹی کا ٹکڑا پانی میں بھگو کر کھانے لگا۔ روٹی حیرت انگیز طور پر نہایت نرم اور میٹھی تھی اور پانی بھی کسی گرم شوربے جیسا لگ رہا تھا۔ تیسرے نوالے کے بعد اصفہان کی آنکھوں کے سامنے دھند سی آ گئی اور اسے کچھ خبر نہ رہی۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ تبھی کچھ مناظر اس کے سامنے آنے لگے۔ زیفن خالہ اور وہ مکرو شکل بھٹا، ہلکی ہلکی سرگوشیوں میں ہوتی گفتگو، زیفن خالہ کا وہ کنگن اس بڈھے کو پکڑانا، کچھ سیکنڈز میں تمام سچویشن اس پر عیاں ہو گئی۔ پھر ایک جھٹکے سے وہ واپس لوٹا۔ اب وہ فقیر نماز کی نیت کیے ہوئے تھا۔ اصفہان کی طرف اس کی پشت تھی۔ یا اللہ، اصفہان ابھی تک بے یقین تھا۔ زیفن خالہ ایسا بھی کر سکتی ہیں؟ اس کا دل اپنے اولاد کے خون ناحق اور ہمراہ کی حالت پر بلک اٹھا۔ غم و غصے کی لہر نے اس کے پورے وجود کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ نویرہ خاتون حیران پریشان اصفہان کی بات سن رہی تھی۔ امی، یہ کنگن ہی سارے فساد کی جڑ ہے، اسے اتارنا ہوگا۔ وہ سوتی ہمراہ کے قریب آیا۔ نہیں بیٹا، یہ اتنا آسان نہیں، جیسا ان بابا نے تمہیں بتایا ہے ویسا ہی کرنا ہوگا۔ مگر زیفن خالہ کیسے تیار ہوں گی امی؟ وہ تم مجھ پر چھوڑ دو، نویرہ خاتون سنجیدگی سے بولی اور فون اٹھا لیا۔ ہیلو زیفن، کیسی ہو؟ نمرا بیٹی کیسی ہے؟ زیفن، ہم بہت پریشان ہیں، ہم نے ایک بار پھر غلطی کر دی۔ ہمراہ تو صدا کی منحوس لڑکی تھی، وہ صرف اصفہان کی خوشیاں کھانا چاہتی ہے۔ دوسری طرف زیفن کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خوشی سے ناچ اٹھیں، مگر بظاہر افسردہ لہجے میں بولی، کیا بتاؤں آپا، مجھے تو یہ پہلے دن ہی ڈائن لگی تھی، مگر آپ بھی کتنی معصوم ہیں، اس چال باز کی باتوں میں آ گئیں۔ ہاں ہاں زیفن، ہمیں بھی بہت افسوس ہے۔ نویرہ خاتون سوچنے لگی کہ یہ کیسی بہن ہے جو بہن کی خوشیوں کی دشمن بن گئی۔ اچھا، ہم جو کہہ رہے ہیں زیفن ذرا غور سے سنو۔ پھر وہ زیفن کو کچھ بتانے لگی۔ نمرا، زیفن خاتون، نویرہ خاتون، ہمراہ اور اصفہان اب اس فقیر کی جھکی میں موجود تھے۔ ہمراہ اور نمرا نہایت حیرت سے اپنے اطراف دیکھ رہی تھیں، جبکہ زیفن خاتون کے چہرے پر دبی دبی خوشی تھی۔ نویرہ خاتون بے تاثر چہرے کے ساتھ وہاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ اصفہان کا چہرہ تو اندرونی حالت کا گواہ تھا۔ فقیر بابا سر جھکائے کچھ پڑھنے میں مشغول تھے۔ انہوں نے سر جھکائے ہمراہ کو مخاطب کیا، بیٹی ہمراہ، اپنے ہاتھ سے یہ کنگن اتار کر اپنی خالہ ساس کو دے دو۔ ہمراہ نے یہی کیا اور یہ کرنے کے بعد ہی اسے لگا کہ جیسے وہ کسی نامعلوم شکنجے سے آزاد ہو گئی ہو۔ زیفن خاتون کنگن تھامے بیٹھی تھیں۔ خاتون، یہ کنگن اپنی بیٹی کو پہنا دو۔ جی؟ وہ گڑبڑا گئیں۔ فقیر بابا نے چمکدار نگاہیں اس پر گاڑ دیں۔ کیوں، بہت مشکل لگ رہا ہے یہ کرنا؟ بیٹی کی خوشیاں چاہتی ہو نا، اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی نا، تو اب کیا ہوا؟ کیسا روب و دبدبا تھا فقیر بابا کے چہرے پر کہ زیفن خاتون نے بنا کچھ چوں چرا کی یہ کنگن نمرا کو پہنا ڈالا۔ نمرا کی آنکھیں اب بند ہونے لگیں۔ نویرہ خاتون کپ کپائیں۔ کچھ بھی ہو، وہ ان کی بہن تھی جسے گود میں انہوں نے کھلایا تھا۔ بابا، اس بچی کا کچھ قصور نہیں۔ قصور تو اس بچے کا بھی نہیں تھا بی بی، جو دنیا میں آئے بغیر چلا گیا۔ وہ جلالی ہو گئی۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جو انسان خود کو اس کی برابری پر لانے کی کوشش کرے وہ صرف سزا کا حقدار ہوتا ہے۔ اب سارا معاملہ زیفن خاتون پر عیاں ہوا۔ نمرا جھٹکے لے رہی تھی۔ اس کی نظروں میں تمام مناظر گھومنے لگے جو کچھ زیفن خاتون نے کیا۔ امی، وہ تکلیف اور کرب سے چلائی، امی مجھے بچائیں، یہ آپ نے کیا کیا؟ کیوں کیا امی؟ وہ سارے مردے مجھے کھینچ رہے ہیں، مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ اب نمرا اپنا گلا پکڑے پکڑے زمین پر گر گئی۔ چہرہ نیلا ہو رہا تھا۔ اب وہ کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ دونوں ہاتھوں سے نادیدہ مردوں کو گویا اپنے پاس سے ہٹا رہی تھی۔ فقیر بابا، بچا لے میری بیٹی کو۔ زیفن خاتون یکا یک زارو قطار رونے لگی۔ نویرہ آپا، مجھے معاف کر دو۔ ہمراہ، اصفہان، مجھے معاف کر دو، میں خطاوار ہوں، مجھے سزا دیں، میری بیٹی کا کوئی قصور نہیں، یہ معصوم ہے، بے گناہ ہے۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ہمراہ سمیت سب پتھرائی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ بابا، معاف کر دیں انہیں۔ ہمراہ نے ایک دم فقیر بابا سے کہا، میں نے انہیں معاف کیا ہے بابا، سب معاف کیا۔ پھول سی نمرا اب کچھ بھی بول نہیں پا رہی تھی۔ بابا نے کچھ پڑھ کر نمرا پر دم کیا، وہ ساکت ہو گئی۔ خاتون، اتارو کنگن اور دبا دو یہیں۔ انہوں نے زیفن خاتون کو گھورتے ہوئے کہا۔ وہ جلدی جلدی سب کرنے لگیں۔ شکریہ بابا۔ تم اور تمہارا وہ شیطان مرشد پھر کوئی حرکت کرو گے کیا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ ارے دل میں کیا ہے بی بی، وہ بولو۔ خیر، تمہارا مرشد ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا ہے،
ہاتھوں سے، پیروں سے اور زبان سے، اور یہی تمہاری بھی سزا ہے۔ زیفن خاتون اب کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ان کی زبان ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو چکی تھی۔ جو لوگ کسی کے لیے گھڑا کھودتے ہیں وہ خود ایک دن اس میں گر جاتے ہیں۔ اپنے مفاد کے لیے کبھی کسی کی زندگی کو برباد نہ کریں۔ جادو ٹونا کرنے والوں کی سزا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔